नाज़रीन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आफाक अहमद और अल्ताफ़ हुसैन के माबैन मुबैना तौर पर जो एक डील थी आखिरी वक्त में वो ख़त्म हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो आफाक अहमद जो कि 2 रोज़ से ये कह रहे थे कि 6 फरवरी को मज़ार क़ायद पहुँच कर वो एक ऐसा ऐलान करेंगे जो कि कराची की सियासत का रुख तब्दील कर देगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आफाक अहमद, वो आफाक अहमद जो अपने करीबी साथियों, बाएतमाद साथियों के साथ ये सोच कर आए थे कि इस ऐलान के बाद उनकी गिरफ्तारी होगी और वो घरों को भी शायद ना जा पाएँ, और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि इस ऐलान के बाद वो मुतबादिल ठिकानों पर सोया करेंगे। अचानक मज़ार कायद पहुँचने के बाद आफाक अहमद को कौन-सा पैगाम दिया गया? कौन-सी वो क़ुव्वतें हैं और वो पैगाम था क्या? और फिर उनको ये भी पैगाम दिया गया कि महाजिर कौमी मूवमेंट का नाम तब्दील कर लें। क्यों कर लें और उसकी वजह क्या बताई गई? वो रेड लाइन क्या दी गई उन, कह लीजिए कि तीसरी क़ुव्वत की जानिब से, कि अगर आपने हमारी ये रेड लाइन को क्रॉस किया तो फिर आपका जो सियासी मुस्तकबिल है वो हम मुकम्मल तौर पर तारीक कर देंगे। एक्सक्लूसिव किस्म की इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और फिर ये भी कि ये जो अल्ताफ़ हुसैन और आफाक अहमद के माबैन कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर डील या इस तरह की कोई चीज़ है, यकतरफ़ा थी या दो तरफ़ा, यानी कि बाहमी तौर के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग थी। मुस्तफ़ा अज़ीज़ा आबादी जो कन्वीनियर हैं एमक्यूएम इंटरनेशनल के, उनसे मेरी बात हुई इस इशू के ऊपर, वो मैं बयान कर चुका हूँ, लेकिन उसको मज़ीद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरी अब से चंद लम्हात कबल आफाक अहमद के बहुत ही करीबी साथियों में से एक सीनियर साथी, उनके जो साथी हैं उनसे बहुत तफसील के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है कि ये जो कई हफ्तों से, कई दिनों से बैकडोर चैनल क्या चल रहा था, फिर इस्टेब्लिशमेंट के क्या पैगामात आ रहे थे, क्या ऐलान करना था, एक्चुअल ऐलान बेसिकली वो क्या था जो मज़ार कायद पर आफाक अहमद की जानिब से किया जा रहा था, और फिर उनको पैगाम देने वाली क़ुव्वतों ने क्या पैगाम दिया जिसकी वजह से आफाक अहमद फिर कोई और ऐलान करके चले गए। ये ज़रूरी है कि इसको आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको कई रोज़ से ये जो अबहाम पैदा हो रहा था, ये आ रहा था कि जी आफाक साहब कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे और फिर ये अचानक से तब्दील क्यों हुआ, तो आपको पूरी सूरत हाल समझ में आ जाएगी। और फिर आपको एक और भी बात कहूँ, आपको कराची की सियासत का और उसके जो सियासी मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो भी क्लियर होगा। ये सिर्फ महाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनान को नहीं, बल्कि एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम इंटरनेशनल के जो दोस्त कारकुनान हैं या सपोर्टर्स हैं या हामी हैं, उनके ज़हनों के लिए भी जो एक मुस्तकबिल का मंज़रनामा है उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो खुदारा इसको पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि दरमियान से अगर आप इसको छोड़ेंगे तो यकीनी तौर पर आपको, कह लीजिए कि गुफ्तगू समझ नहीं आएगी और जो चीज़ें हो रही थी वो आपको पूरी की पूरी समझ नहीं आएंगी। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स विद बिलाल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको मुसलसल मिल जाए। एक छोटा सा ऐलान कि अगर आप इलेक्शन के हवाले से कराची का रिजल्ट सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं एक्सक्लूसिवली, तो यही चैनल होगा जो सिर्फ और सिर्फ कराची के इलेक्शन, गली मोहल्ले के हर इलेक्शन के हवाले से शाम 5 बजे के बाद जितनी भी पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स होंगे, करंट अफेयर्स विद बिलाल के प्लेटफॉर्म से मैं जारी करूंगा। चलें अब आते हैं ये मामला हुआ क्या है। देखिए, मैं गुज़िश्ता 6 महीने साल से जो ये बात मुसलसल करता चला आ रहा हूँ, और बहुत सारे एमक्यूएम कह लीजिए कि इंटरनेशनल के दोस्त हैं, वो इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते। उसकी उनकी अपनी नॉलेज है, उनका कह लीजिए कि अपना ख़्याल है या उनकी अपनी सोच है। मैं ये बात बात कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारों ने ये शहर एमक्यूएम को सौंपने का फ़ैसला कर लिया है। और जो 6 महीने साल से जो मैं बातें करता चला आ रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको अंदाज़ा है कि जिस तरीके से मैं स्टेजेस वाइज़ बता रहा था, वैसे ही वैसे एमक्यूएम पाकिस्तान को वो सारा स्टेज मिलता गया, और अब एमक्यूएम पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। लेकिन एमक्यूएम इंटरनेशनल का सरप्राइज़ कि जी उनके कैंडिडेट आ गए, भरपूर तरीके से आ गए, कागज़ात नामज़दगी जमा कराए, और फिर अब उनकी सोशल मीडिया पर कह लीजिए कि बहुत शानदार किस्म की मुहिम भी जारी है। ऐसे में आफाक साहब, ज़ाहिर है कि एक
تیسرا پلیٹ فارم ہے مہاجر سیاست کے نام پر، یعنی کہ ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم انٹرنیشنل، اور پھر اس کے بعد مہاجر قومی موومنٹ۔ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد صاحب یہ سمجھتے رہے گزشتہ طویل عرصے سے کہ چونکہ الطاف حسین نہیں ہے، ریاست کے ساتھ ان کے معاملات درست نہیں ہیں، تو اب ان کی عدم موجودگی میں ان کا جو ووٹ بینک ہے کراچی کا، مقامی ووٹ بینک ہے، مہاجر یا اردو سپیکنگ کا ووٹ بینک ہے، اس کو کہیں نہ کہیں جانا ہے۔ تو ان کی خواہش یہ رہی کہ اس ووٹ بینک کو وہ مہاجر قومی موومنٹ کے اندر لائیں، ضم کریں۔ جو متحدہ قومی موومنٹ انٹرنیشنل سے تعلق رکھنے والے کارکنان ہیں، رہنما ہیں، جو کہ باغی ہیں سید مصطفیٰ کمال یعنی اس قائم خانی سے، وہ بھی ان کی چھتری کے تلے آ کر کام کریں۔ مسلسل کئی ہفتوں سے آفاق احمد کا ٹارگیٹ پیپلز پارٹی نہیں رہا، صرف اور صرف ایم کیو ایم پاکستان رہی تنقید کی نگاہ سے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہمیشہ سے کہ جی الطاف حسین کے ساتھ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میری ایم کیو ایم لندن یا انٹرنیشنل کی رابطہ کمیٹی کے کئی دوستوں سے بات ہوئی اور ممبران سے بات ہوئی، میں نے ان کے سامنے یہ رکھا کہ آفاق احمد یہ بات کر رہے ہیں مسلسل، وہ یہ آفر کر رہے ہیں کہ ہم یعنی کہ الطاف حسین اور آفاق احمد ایک ساتھ مل کر چل سکتے ہیں، تو کیا آپ کی طرف سے یہ ایک جو خیر سگالی کا پیغام آ رہا ہے، آپ بھی اسی جذبے کا اظہار کریں گے یا نہیں؟ تو ہمیشہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایسا ہماری طرف سے بالکل نہیں ہوگا، ہم آفاق احمد کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، جو 90s میں ان کا کردار رہا، اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اب ان کی حمایت کی یا ان کے لوگوں کو کہہ لیجیے کہ سپورٹ کیا، تو ڈیفینیٹلی جو اسٹیبلشمنٹ کا مائنس الطاف حسین کا فارمولہ ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ یہی بات میں نے مصطفیٰ عزیز آبادی کے سامنے آج بھی رکھی، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ آفاق احمد جو پیغام لے کر آئے تھے، یعنی کہ اپنی تنظیم کا جو اعلان وہ مزار قائد پہ کرنے والے تھے، وہ بیسکلی الطاف حسین کے آزاد امیدوار جو حمایت یافتہ ہیں ان کا اعلان کرنے والے تھے۔ یہ طے ہو گیا تھا۔ اس کی بھنک اداروں کو پڑی، اسٹیبلشمنٹ طاقتور ترین اداروں کو پڑی، اور انہوں نے آفاق صاحب کو یہ پیغام دیا کہ دیکھیں الطاف حسین صاحب کا جو بھی معاملہ ہے ریاست کے ساتھ، وہ خود نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے، اگر ان کے آزاد کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں تو ان کو سائڈ پر رکھیے، آپ کی جو سیاسی جماعت ہے آپ اپنی سائڈ پر رکھیے، اگر آپ نے کوئی مرجر کیا، اگر آپ نے کوئی حمایت کی، تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ کیوں برآمد ہو سکتے ہیں؟ آفاق احمد نے آج ایک بات کہی ہے، اور اگر میں صرف پوری بات تو نہیں کہوں گا ان کی، صرف اگر ان کے کہہ لیجئے کہ کچھ جو ٹکرز ہیں، کچھ لائنز ہیں، وہ پڑھوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ انہوں نے جہاں پر مہاجر قوم کی بات، مہاجر سیاست کے نام کی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آفاق احمد کی ریڈ لائن مہاجر ہے۔ یہ جو مصطفیٰ کمال ریڈ لائن ہے، کہا جاتا ہے کہ اداروں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہماری پالیسی ہے کراچی میں صرف شہری سندھ میں ایم کیو ایم پاکستان، اور وہ بھی مصطفیٰ کمال کی چھتری کے تلے ایم کیو ایم پاکستان۔ تو لہٰذا آپ جو بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ انٹرنیشنل کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے مائنس پلس پوائنٹ سوچ کے جائیے گا، اس کے بعد آپ یا پھر آپ کی تنظیم کے ساتھ کیا ہوگا۔ میری جن صاحب سے بہت طویل بات ہوئی، اور وہ ظاہر ہے کہ ان سارے معاملات کو بہت قریب سے دیکھ بھی رہے تھے اور عینی شاہد بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی روز سے مسلسل ایک سٹریس مہاجر قومی موومنٹ کی لیڈرشپ کے اوپر تھا، وہ دباؤ ہم برداشت کر رہے تھے، لیکن آخر میں جس نوعیت کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوا، ہمیں یہ لگا کہ ہماری گرفتاریاں ہو جائیں گی، ہمارا جو تنظیمی اسٹرکچر جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ ختم ہو جائے گا، چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانا ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو مائنس پلس کے کہہ لیجئے کہ جو پوائنٹس ہیں ان کو سامنے رکھنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آفاق احمد نے آخری لمحے میں یہ فیصلہ تبدیل کیا، اور وہ یہ اعلان کر کے چلے گئے کہ جی ہماری جو ریڈ لائن ہے وہ مہاجر ہے، مہاجر نعرہ ہے، یا ہمارا پرچم ہے۔ حالانکہ یہ وہ اعلان ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، وہ اعلان یہ ساتھ لے کر آئے تھے کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ انٹرنیشنل کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سپورٹ کرنے آئے تھے۔ اب جو مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہیں،
ان سے جو میری بات ہوئی اس حوالے سے، انہوں نے کہا کہ آفاق احمد سے ہماری نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ کوئی ڈیل ہے، نہ ہم انہیں سپورٹ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آفاق صاحب خود سے یک طرفہ طور کے اوپر یہ چیز کر رہے تھے۔ یہی سوال میں نے مہاجر قومی موومنٹ کی ایک اعلیٰ شخصیت کے سامنے رکھا، اور یہی سوال میں نے ایم کیو انٹرنیشنل رابطہ کمیٹی کے ایک صاحب کے سامنے رکھا۔ تو مہاجر قومی موومنٹ کے جو یہ جو عہدیدار تھے، ان کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ کوئی تیسرا چینل ہو سکتا تھا جو الطاف حسین اور آفاق احمد کے مابین چل رہا ہو، اور جس کا علم مصطفیٰ عزیز آبادی کو بھی نہ ہو، ہمیں بھی نہ ہو، اور لیکن عین آخری وقت میں اسٹیبلشمنٹ نے اس چینل کو توڑا۔ اس کے اندر مداخلت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نظر آئی۔ کچھ صحافیوں کو بھی، کچھ یوٹیوبرز کو بھی اٹھایا گیا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ تم الطاف حسین کے لیے ولاگ کرتے ہو تو آفاق احمد سے ملاقاتیں کرنے کیوں جاتے ہو؟ تو اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس بیک ڈور چینل کے اندر کچھ صحافی یا یوٹیوبر بھی شامل تھے، جس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ان کے خلاف بھی کوئی سخت قسم کی چیز ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے علاوہ بھی بہت سارے اور لوگ، جن میں یوٹیوبرز یا صحافی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی تھے، جو الطاف حسین یا آفاق احمد کے درمیان کوئی بیک ڈور چینل یہ بنا رہے تھے۔ لیکن آفاق احمد کو یہ کہا گیا کہ اس الیکشن میں کراچی میں صرف اور صرف ایم کیو ایم پاکستان ہمیں چاہیے، آپ کچھ بھی کریں، ہمیں ایم کیو ایم پاکستان کو جتوانا ہے۔ یہی وہ میسج تھا اور یہی وہ ریڈ لائن تھی، یعنی کہ مصطفیٰ کمال اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت ریڈ لائن ہے، اس کے علاوہ وہ سننا نہیں چاہتے۔ اور ایک اہم بات اور انہوں نے یہ میسج بھی دیا ہے کہ آپ مہاجر قومی موومنٹ کا نام تبدیل کر کے کوئی اور نام رکھ لیں، مہاجر نام کے اوپر سیاست نہیں ہوگی، قومی دھارے میں سیاست ہوگی۔ اور یہ وہ پیغام تھا کہ جس کی وجہ سے، یہ وہ دباؤ تھا جس کی وجہ سے آفاق احمد یہ پیغام، یہ اعلان ساتھ لے کے ضرور گئے، لیکن مزار قائد کے اوپر کوئی دوسرا اعلان انہوں نے کر دیا۔ یہ ہیں وہ تفصیلات۔ میرا خیال ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو بٹوین لائن میں نے بہت سارے کچھ کہہ لیجیے کہ ایک ایسے پیغام ہیں جس کو آپ خود فیوچر کا منظرنامہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے، اور میں ایک بات جو متحدہ قومی موومنٹ انٹرنیشنل کے دوستوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹریپ پلان ہے، اور یہ ٹریپ پلان آپ کو الیکشن میں جو لے کر آنے کا ہے، یہ آپ کو 8 فروری کو پتہ چلے گا۔ جب 9 اور 10 کو اس کے رزلٹ آ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ مائنس پلس پوائنٹس کے اندر سے کتنے آپ کے پلس پوائنٹس ہیں اور کتنے مائنس پوائنٹس ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ابھی ممکن ہے کہ وہ بہت زیادہ پر اعتماد ہوں، لیکن اس چیز کو سمجھنا عین ممکن ہے، بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہوں، لیکن جب حقیقت کھلے گی، جو صورتحال واضح ہوگی، یعنی کہ 9 اور 10 فروری کو، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید کھونے کے لیے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا وہ بھی کھو دیا گیا۔ اس ٹریپ پلان کے حوالے سے جو انفارمیشن میرے پاس ایکسکلوسیولی ہیں، کوشش کریں گے کہ کل اور پھر پرسوں اس کے اوپر بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں۔ تو بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے کہہ لیجیے کہ یہ ویڈیو دیکھی ہے اور میری بات سے متفق ہیں، میری انفارمیشن سے متفق ہیں، تو اس کو آگے بڑھائیے گا۔ اگر آپ نہیں بھی ہیں، آپ کی مختلف رائے بھی ہے، تو اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ میرا جو چینل ہے، یوٹیوب چینل کرنٹ افیئرز ود بلال، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔